अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। हुदा नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। आज आप लोगों के लिए न्यू नॉवल लेकर आई हूँ जिसका नाम है ज़रिश दिल, जिसकी राइटर है अरफा। तो जनाब, ये काफ़ी दिन से नॉवल पेंडिंग पर था कुछ रीजंस की वजह से, तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी। राइटर की इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, आप लोग वहाँ से जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी देना। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पेश लफ्ज़। कुछ कहानियाँ महज कागज़ पर रख नहीं होती, वो दिलों में सांस लेती हैं और वक्त के गिर्द में लिपटे सबक सिखाती हैं। ये दास्तान भी इन्हीं गहरे नक्शों में से एक है, एक मोमिन और एक मोमिना के दरमियान, जहाँ मोहब्बत का पैमाना दुनियावी कशिश नहीं बल्कि ईमान का तवाज़ुन बन जाता है। ये कहानी है ज़ुएब और एबी की, जो लंदन के शानदार उरूज में रहकर भी एक ऐसे सुकून की तलाश में था जो बाजारों में नहीं मिलता। और ये कहानी है ज़रीश इब्राहिम की, जिसने अपनी ईमान की शर्त पर दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते को भी एक इम्तिहान बना दिया। ये शर्त महज एक इम्तिहान नहीं थी बल्कि रूह की पुकार थी, जो ज़ुएब और एबी को दिखा रही थी कि दुनियावी चमक दमक ही हर रिश्ता और सुकून की ज़मानत नहीं। ख़ास तौर पर इस नावल के कुछ किरदार जैसे ज़रीश, लाहिबा, शाज़िया, शीरी और सफ़ीर हकीकी शख्सियात से माखूज़ हैं। ये इन किरदारों की हिम्मत और यकीन को खिराज तहसीन है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हकीकी ज़रीश चमक पैदा की। ज़ुहेब और ज़रीश का सफ़र महज एक दूसरे को पाने का नहीं बल्कि अपने रब को पाने का सफ़र बन जाता है। एक जहां सूद की लानत से लड़कर माली निज़ाम की इस्लाह करता है, वहीं दूसरी मोहब्बत जहालत के पर्दे चाक करके रूहों को दोबारा जिंदा करती है। ये किरदार अपने महाज पर दुनिया के तमाम तर मुखालिफतों और आजमाइशों का सामना करते हैं, ये जानते हुए कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका ईमान और सबसे कीमती इनाम इनके रब की रज़ा है। ज़रीश दिल इन दिलों की कहानी है जिन्होंने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत कभी किसी शर्त से नहीं डरता, बल्कि हर शर्त को अल्लाह की रज़ा की सीढ़ी बना लेता है। एक ऐसी आवाज़ है जो बताती है कि असल कामयाबी दुनियावी आसाइशों में नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी और रूह के इत्मीनान में पहना है। अरफा नाज़। कुछ रिश्ते आसमानों पर लिखे जाते हैं, ज़मीन पर इन्हें सिर्फ आजमाइशों से गुजरना होता है। उनकी मोहब्बत किसी गवाही की मोहताज नहीं, उनकी बुनियाद सिर्फ आधी रात के सजदों और निगाहों की पासदारी पर रखी गई थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ एक ख्वाब नहीं थे बल्कि हदूद में लिपटी हुई एक मुकम्मल दुआ थे। मगर जब तकदीर ने दोनों को दो अलग अलग जहानों में खड़ा कर दिया, उसे दुनिया की सबसे बड़ी जीनत के बीचों बीच और उसे खामोश यकीन के हिसार में, तब सवाल ये था, क्या वो दुनियावी वादों के सामने झुक जाएगा या एक मोहब्बत तकवा की हदों को पार करके उन दोनों के लिए अज़ल तक की गवाही बन जाएगी। बाब अव्वल। वो सब से मिलकर अपने कमरे में आया। इसका कमरा बिल्कुल वैसा था जैसे वो 7 साल पहले छोड़कर गया था। ये कमरा भी और ये भी मेंशन के वकार और शान का आईनादार था। वसीओ अरीज कमरा जिसकी ऊंची छत पर झाड़ फानूस जगमगा रहा था। दीवारों पर हल्के सुनहरी नक्शो निगार की पेंटिंग्स और पर्दे मखमली कपड़े के जो फर्श तक फैलते हुए कमरे को शानदार बना रहे थे। कमरे के वस्त में बड़ा सा शाहाना बेड था जिस पर रेशमी बिस्तर और कुशन सजे थे। एक तरफ लकड़ी की कुंदाकारी से बनी हुई अलमारी खड़ी थी, दूसरी तरफ एक खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल और आईना जिसके गिर्द नरम रोशनी देने वाले चिराग लगे थे। कालीन नरम मुलायम, ऐसे कि जैसे पांव रखने पर जमीन भी मुस्कुरा उठे, और खिड़की के पार बाहर का मंजर
برف سے ڈھکی روشنیوں میں نہاتی کینیڈا کی رات کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک کونے میں آرام دہ صوفہ سیٹ اور چھوٹی سی کتابوں کی الماری رکھی تھی، جہاں زہیب کو سکون کے لمحے میسر آ سکتے تھے۔ سفر کی تھکن کے باوجود وہ نہایت سکون سے اپنا سامان کھول کر الماری میں کپڑے ترتیب دے رہا تھا۔ کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ پلٹا تو دروازے کے کونے سے جھانکتی ہوئی شیری نظر آئی۔ زہیب بھائی، کھانے کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، دادا جی نے سب کو اپنے کمرے میں بلایا ہے، آپ بھی آ جائیں۔ شیری نے سنجیدہ لہجے میں اطلاع دی، مگر اس کی شوخ آنکھوں میں چھپا ہوا شرارت کا رنگ فوراً پہچانا جا سکتا تھا۔ زہیب نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن تم ایسے باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ سکتی ہو۔ شیری کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کمرے میں آئی اور براہ راست زہیب کے سوٹ کیس کے پاس فرش پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے معصوم سی صورت بنا کر چپ چاپ اس کے سامان کو دیکھنے لگی۔ زہیب نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا اور بغیر کچھ کہے اپنے بیگ سے ایک خوبصورت سا پیکٹ نکالا اور اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ یہ لائبہ آپی کے لیے ہے، انہوں نے مجھ سے منگوایا تھا، تم دے دینا۔ شیریں کی آنکھوں میں ایک دم خوشی کی روشنی چھلکنے لگی۔ وہ پیکٹ پکڑ کر خوش تو ہو گئی، مگر دل میں یہ سوال بھی اٹھا، تو میرا کیا؟ کچھ دیر صبر کرنے کے بعد اس نے بالکل بچوں کی سی معصوم آواز میں کہا، زہیب بھائی، آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ زہیب نے شرارت سے پلکیں اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے تم نے کہا ہی کب تھا کچھ لانا ہے؟ یہ سنتے ہی شیری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہونٹ پھلا کر اٹھنے والی ہی تھی کہ زہیب نے جلدی سے سوٹ کیس میں ہاتھ ڈالا اور 2 مزید پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اچھا، غصہ مت کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی انزائٹی ہو جائے گی۔ یہ دیکھو، یہ شازیہ کے لیے ہے اور یہ تمہارے لیے۔ شیری کی آنکھیں خوشی سے جھلملانے لگیں۔ اس نے فوراً پیکٹ کھولا تو اندر سے لندن سے لائے گئے نہایت نفیس اور ریشمی عبایا نکلے۔ شازیہ کے لیے گہرے رنگ کا اور شیریں کے لیے ہلکی چمک والا، بالکل اس کے مزاج کے مطابق، اور لائبہ کے لیے زہیب نے خاص طور پر ایک جدید انگلش ترجمے والا قرآن لیا تھا۔ دیس کے بعد حمید اور ایبی کی میٹنگ کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایک خاص سا جلال اور سکون یکجاں تھا۔ یہ کمرہ دراصل حامد اور ایبی کی شخصیت کی جھلک پیش کرتا تھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار والی پینٹنگز، ایک طرف لمبا سا لکڑی کا الماری جس میں کتابوں کی قطاریں ترتیب سے رکھی گئی تھی، بھاری پردے جن پر سنہری کڑھائی چھلک رہی تھی کھڑکیوں کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بڑی سی میز اور اس کے سامنے آرام چیئر پر حمید اور ایبی پورے وقار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سامنے تکیوں سے سجے صوفے پر تمام گھر والے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں انہی پر مرکوز تھیں۔ حمید میں اور ایبی کی موجودگی میں ہمیشہ ایک سنجیدگی کا رنگ غالب رہتا تھا۔ وہ محبت اور اپنائیت کے پیکر ضرور تھے، مگر ان کی سخت مزاجی اور اصول پسندی ہی پورے خاندان کو ایک ڈسپلن میں باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے ذرا گلا کھنکارا اور پروقار لہجے میں بولنا شروع کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شیریں کی رخصتی جلدی ہو جانی چاہیے۔ شازیہ کا بھی نکاح طے ہونا ہے اور زہیب کی شادی بھی اب کرنا ضروری ہے۔ یہ سنتے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ زہیب کے ہونٹوں پر بھی ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ لمحہ بھر کو اس کے ذہن میں ایک چہرہ ابھر آیا، مگر اس نے فوراً سر جھٹک کر اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی۔ گھر والوں نے اس کی کیفیت بھانپ لی تھی اور ہلکی دبی دبی ہنسی سب کے ہونٹوں پر آ گئی، جیسے سب جان گئے ہوں کہ زہیب شرما گیا ہے۔ البتہ شیریں کچھ الجھی ہوئی سی بیٹھی تھی۔
بی جان، یعنی ہاجرہ بی بی نے فوراً نوٹ کیا اور محبت سے بولی، شیریں بیٹی تم خوش نہیں ہو کیا؟ شیریں نے ہونٹ پچکاتے ہوئے نہایت معصوم اور شرارتی انداز میں کہا، بی جان خوش تو ہونا چاہتی ہوں، مگر رات کا نواسا مجھے خوش ہونے ہی نہیں دیتا، تو میں کیا کروں؟ اس کے جواب پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، حتیٰ کہ حمید اور ایبی بھی اپنی سنجیدگی کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئے۔ میمونہ بیگم یعنی شیریں کی ماں نے فوراً ٹوکا، یہ تم نے پھر سفیر سے جھگڑا کیا ہے نا؟ پی جان آپ ہی سمجھائیں اسے، نبیلہ آپا تو کچھ نہیں کہتے، مگر کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ شیریں نے فوراً معصومیت سے پلٹ کر کہا، بمی میں کیوں جھگڑا کروں گی؟ اصل میں آپ کے داماد صاحب کو خود ہی شوق ہے مجھ سے جھگڑنے کا، آپ کہہ دیں انہیں کہ مجھے لندن گھما لائیں، ورنہ میں رخصتی ہی نہیں کروں گی۔ زہیب کے لیے اپنی ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ حمید اور ایبی نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے دبایا اور نرم لہجے میں بولے، ٹھیک ہے شیریں، اگر لندن والے تمہیں ویزا دے دے تو ضرور چلی جانا۔ شیریں خوشی سے جھوم اٹھی اور کمرے کا ماحول مزید ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب سب کی نظریں شازیہ پر جا ٹھہری۔ وہ جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے دھیرے سے بولی، دادا جی میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ پہلے اپنی کریئر پر توجہ دوں۔ ماحول ابھی سنبھلا بھی نہیں تھا کہ شیریں نے اپنی معصومیت کا ایک اور نمونہ پیش کرتے ہوئے شازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ 28 کی ہو کر کون سا کریئر بنانا چاہتی ہیں؟ سب کے ہونٹوں پر پھر سے دبی دبی ہنسی آ گئی۔ شیریں کے انداز میں اتنی سادگی تھی کہ کوئی برا بھی نہ مان سکتا تھا۔ شازیہ نے احترام کے باعث دادا کے سامنے غصہ ظاہر نہ کیا، مگر شیریں کو گھور کر دبی آواز میں بولی، چپ کر جاؤ شیریں، ورنہ میں تمہیں یہیں شرمندہ کر دوں گی۔ سب کے لیے ہنسی روکنا مزید مشکل ہو گیا۔ زہیب نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ حمید اور ایبی کی نظروں سے بچ سکے، حتیٰ کہ بی جان بھی مسکرانی تھی۔ حمید اور ایبی نے اپنا وقار قائم رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھایا اور سب کو خاموش کرایا، پھر سنجیدگی سے بولے، شازیہ نکاح سے انکار نہیں کیا کرتے بیٹا، البتہ تمہاری خواہش کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ روحیل ہمارے خاندان کا لڑکا ہے، میں چاہتا ہوں تمہارا اور روحیل کا رشتہ طے ہو۔ روحیل حمید اور ایبی کا بہن کا پوتا تھا۔ بی جان نے فوراً بات کاٹ دی اور نرمی سے بولی، حمید صاحب بیٹی کے معاملے میں جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، شازیہ کو وقت دیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور شاید ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ حمید اور ایبی نے گہری سانس لی، لمحہ بھر کو بی جان کی بات پر خاموش رہے، پھر ہلکا سا سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے وقت دیں گے۔ اب ان کی نگاہیں سیدھی زہیب پر جا ٹھہری۔ وہ دل میں ابلتی خوشی چھپائے حمید اور ایبی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں کسی کا چہرہ روشن تھا، خوشی کے فوارے پھوٹ رہے تھے، مگر ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کیونکہ ان کے یہاں ہمیشہ خاندان کے اندر ہی شادیاں ہوتی تھی۔ صرف اس کے والد شعیب اور ایبی نے اس روایت کو توڑا تھا۔ حمید اور ایبی نے اگرچہ آخر کار ریحانہ بیگم کو دل سے قبول کر لیا تھا، مگر اس مخالفت کا بوجھ آج بھی فضا میں باقی تھا۔ حمید اور ایبی نے جانچتی ہوئی نظروں سے زہیب کو دیکھا اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولے، زہیب تمہارے بارے میں بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ زہیب احترام سے مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سب کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ حمید اور ایبی کی آواز کمرے میں گونجی، کل نبیلہ، سفیرہ اور علیزے کے ساتھ کینیڈا آ رہی ہیں، اور آنے والے جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہوگی۔ اور زہیب اور ایبی کو لگا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ سب گھر والے خوشی سے اٹھے دعائیں دینے لگے، لیکن بی جان کی آنکھوں نے زہیب کے بدلتے تاثرات کو فوراً پہچان لیا۔ زہیب کے لب لرزے، آواز گلے میں رن گئی،
علیزے؟ میرا نکاح علیزے سے؟ حمید اور ریبی نے اپنی جگہ سے ذرا جھک کر زویب کو چھیڑتے ہوئے روبدار آواز میں کہا، نکاح نہیں، برخوردار، آنے والے جمعے کو تمہاری منگنی ہے علیزے کے ساتھ۔ زویب کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، نظریں جھکا کر مگر لہجے میں غیر معمولی جرات کے ساتھ بولا، دادا جی، میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زہیب حمید اور ریبی کے سامنے یوں نکاح سے انکار کر دے گا۔ وہ ان کے خاندان کا سب سے فرما بردار اولاد ثابت ہوتا آیا تھا۔ حمید اور ریبی بھاری قدموں سے اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ کچھ لمحے باہر کی طرف دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے پلٹ کر زہیب کو دیکھا۔ کیا کسی اور کو چاہتے ہو تم؟ زہیب کے حلق میں گرہ سی بن گئی۔ یہ لمحہ وہی تھا جس نے اسے شعیب اور ریبی کی جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ وہ مضبوط لہجے میں دادا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، محبت کرتا ہوں۔ سب گھبراہٹ اور حیرت میں جم گئے، سانسیں تھم سی گئیں، اور یہ بھی خاندان کی تاریخ جیسے پل بھر کو دہرا دی گئی تھی۔ حمید اور ریبی کی روبدار آواز پھر ابھری، کیا وہ لڑکی ہمارے خاندان کی ہے یا باہر کی؟ زویب نے نظریں جھکا لی۔ لمحے بھر کو کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے بولا، جی، خاندان کی ہے۔ یہ سن کر کمرے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ خاندان میں صرف دو ہی لڑکیاں باقی تھی، علیزے اور شازیہ، اور زہیب تو علیزے سے انکار کر چکا تھا۔ سب کی نظریں ایک دم شازیہ پر جا ٹھہرے۔ کمرے کی فضا مزید بوجھل ہو گئی، مگر اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے زہیب کے ہونٹ ہلے، وہ میری ممی کے خاندان کی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی سب کے دلوں میں جیسے دھماکہ سا ہوا تھا۔ لمحے بھر کو سب کے چہروں کے تاثرات جم سے گئے، تاریخ پھر ایک بار دہرانے لگی تھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زہیب کے الفاظ، وہ میری ممی کے خاندان کی ہے، سب کے اعصاب پر بجلی کی طرح گرے تھے۔ حمید اور ریبی کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غضب کی چمک اور آواز میں وہی لوہا جو ہمیشہ ان کی شخصیت کا حصہ رہا تھا۔ انہوں نے کرسی کے ہتھے پر زور سے ہاتھ مارا اور گرجدار آواز میں کہا، وہ تمہاری ممی کا خاندان ہے، ہمارا نہیں۔ یاد رکھو زہیب، تم ہماری ملکیت ہو، ہمارا خون ہو، ہمارے اکلوتے وارث ہو، اور ہماری نسل اوریبی خاندان سے ہی چلے گی، ریحانہ کے خاندان سے نہیں۔ تمہارا نکاح علیزے اوریبی کے ساتھ ہوگا۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی، کسی کو سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا۔ پھر وہ اور بھی کڑکدار لہجے میں بولے، جمعے کو تمہاری اور علیزے کی منگنی ہے، علیزے تمہیں پسند کرتی ہے، اس کا دل نہیں توڑ سکتے تم، اور وہ ہماری اکلوتی نواسی ہے۔ یہ الفاظ سن کر زہیب کے دل کی تکلیف ناقابل بیاں ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ کھڑا تھا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی، مگر مرد کی طرح ضبط نے اسے رونے نہ دیا۔ اس کے لب کپ کپ آئے، آواز پھر آ گئی، مگر اس نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، اور میں آپ کا ایک لوتا پوتا ہوں، دادا جی، آپ کے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی۔ میرا دل میں کسی اور کو دے آیا ہوں، میں علیزے سے نکاح نہیں کر سکتا، میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی، سب کے رنگ فک ہو گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا حمید اور ریبی کے ساتھ کوئی یوں ڈٹ کر بات کرے گا۔ ان کے سامنے تو بڑے بڑے جھک جاتے تھے، زبان بند ہو جاتی تھی، مگر آج ان کا فرمانبردار پوتا ان کے روبرو کھڑا تھا۔ یہ وہی جرات تھی جس کا ایک مظاہرہ 30 برس پہلے دیکھا گیا تھا، جب شعیب اور ریبی ریحانہ سے شادی کے لیے خاندان کی روایت کو توڑا تھا، اور آج بالکل وہی دلیری کی جھلک
زہیب اور ریبی کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ بیجان کا دل دھک سے رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زہیب انہیں بہت عزیز تھا اور آج اسے یوں تکلیف میں تڑپتا ہوا دیکھ کر ان کی سانسیں بوجھل ہو گئی تھی۔ حمید اور ریبی کا غصہ جیسے آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ دہاڑتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے۔ قدم زمین پر پڑتے پورا کمرہ ہلتا سا محسوس ہوتا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئے، پردہ زور سے ایک طرف کھینچا اور سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ پلٹ کر زہیب کو گھورا۔ ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ زہیب، تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہو؟ ایک لڑکی کے لیے اپنے دادا سے بغاوت کرو گے؟ میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور تمہیں اسے ماننا ہوگا۔ زہیب کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک مرد کی تڑپ، محبت کا جنون اور جدوجہد کی جرات سب اکٹھے تھے۔ دل پھٹ رہا تھا مگر چہرہ مضبوطی کا آئینہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو اپنی محبت ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کمرے میں بیجان نے کانپتے لبوں کے ساتھ یا اللہ کہا۔ باقی سب خوف سے ساکت تھے مگر زہیب کھڑا تھا، سیدھا، مضبوط اور حمید اور ریبی کی نگاہوں کا مقابلہ کرتا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہیں زہیب کی آنکھوں میں شعیب اور ریبی جیسی عزم دیکھی تھی اور نہ آج تک انہوں نے زہیب کو اپنے آئینے کے طور پر پایا تھا۔ حمید اور ریبی کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی مگر زہیب کے کانوں میں صرف دھڑکنوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں چند لمحے کے لیے زمین پر جھکیں اور اس کے پلکوں کے پردے پر زریش کا چہرہ ابھر آیا۔ وہی نرم مسکراہٹ، آنکھوں کی معصوم چمک اور وہی خاموش غربت جس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ دل کی دنیا پر تو اس نے راج کر رکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے بھولنے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے شعیب اور ریبی یاد آئے تھے۔ وہ لمحہ بھر خاندان کی مخالفت کے باوجود انہوں نے محبت کو چنا اور ریحانہ سے نکاح کیا۔ تب بھی پورا خاندان لرز گیا تھا۔ وہ آج خود کو بالکل وہیں کھڑا محسوس کر رہا تھا جہاں برسوں پہلے شعیب اور ریبی کھڑے تھے۔ کیا میں بھی وہی کر رہا ہوں؟ کیا میں بھی دادا جی کے حکم کے آگے ڈٹ رہا ہوں؟ یہ سوال دل میں ابھرا مگر فوراً ہی دل نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ محبت کا فیصلہ کمزور لوگ نہیں کرتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی جھلملاؤ تھی مگر اس نے سر بلند کر رکھا تھا۔ وہ رو نہیں سکتا تھا، وہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مرد تھا اور مرد کی محبت کی شدت آنسوؤں میں نہیں بلکہ ضبط اور قربانی میں چھپتی ہے۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے مگر وہ ہمت جمع کر کے بولا، دادا جی، آپ کے فیصلے کا احترام میرے بس میں نہیں۔ میرا دل میں دے آیا ہوں، کسی اور کو اس میں علیزے کی کوئی جگہ نہیں۔ میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ کمرہ جیسے لرزا اٹھا تھا، سب کی سانسیں رک سی گئی تھی۔ ایک ایک چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بیچان نے آنکھیں بند کر کے آہ بھری۔ ان کے دل میں زہیب کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی مگر وہ جانتی تھیں کہ اب یہ لڑائی آسان نہیں۔ حمید اور ریبی نے اپنی مٹھی بھینچی، ان کی رگیں ابھر آئیں۔ وہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور وہی ضد 30 برس پرانے زخم دہرائے جا رہے تھے۔ کمرے کی فضا اتنی گمبھیر ہو گئی کہ سب کو سانس لینا دشوار لگنے لگا مگر وہ اب بھی سیدھا کھڑا تھا جیسے کسی طوفان کے بیچ ایک مضبوط ستون۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ ایک مرد کی عزت نفس، اس کے خواب اور اس کی تاریخ کا فیصلہ تھا۔ حمید اور ریبی کی گرج دار آواز کمرے میں گونجی، تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا زہیب، یا تو وہ لڑکی یا پھر اپنا خاندان۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر سانس رک گئی، سب کی نظریں زہیب پر جم گئیں۔ زہیب نے ایک لمحے کو آنکھیں موند لی، چہرے پر قہر اور درد کا عجیب امتزاج جھلک رہا تھا۔ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو گئے۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں زخمی تاثر تھا، جیسے کوئی سپاہی زخموں کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹا ہو۔ اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، دادا جی، میں اپنا خاندان چنوں گا کیونکہ میں اپنا فرض نہیں چھوڑ سکتا، لیکن
میری زندگی میں وہ لڑکی نہیں آئے گی تو علیزے بھی نہیں آئے گی، اور نہ کوئی اور۔ میں نے اللہ سے صرف ایک عورت کو مانگا ہے اور وہ میری محبت ہے۔ یہ جملے بجلی کی طرح گرے، سب کے دل دہل گئے، کمرے کی فضا میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ زہیب کے الفاظ ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ سب لوگ ساکت رہ گئے۔ بی جان کے ہونٹ کانپنے لگے، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، اور وہ بستر کی کونے پر بیٹھ گئی۔ ان کے لبوں پر صرف ایک ہی فقرہ لرز رہا تھا، یا اللہ، کیا زہیب کبھی نکاح نہیں کرے گا؟ میمونہ بیگم نے روتی ہوئی شیرین کو گلے لگایا، جو بھائی کی تکلیف پر دل برداشتہ ہو رہی تھی، مگر میمونہ بیگم کی اپنی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ شازیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، اور سب سے بڑھ کر حمید اور بھی، وہ خود اپنے وجود کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحے بعد ان کی بھاری آواز آئی جو اب ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی، سب جا سکتے ہیں۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ حمید اور بھی اپنی کرسی پر بیٹھے رہ گئے، اپنے عزیز پوتے کو تکلیف کے اس مرحلے پر کھڑا کر کے ان کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، مگر وہ اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھا سکے تھے۔ وہ خاندان کے ستون تھے، اور ستون کبھی کمزور نہیں دیکھتے۔ حیدرآباد کی تنگ جاگتی گلیوں میں ابھی پوری طرح روشنی نہیں پھیلی تھی، جب فضا میں ایک پرسکون اور جاذب قلب آواز گونجی، مؤذن کی خوبصورت آواز۔ صدا فضا میں رچی بسی گلیوں سے گزرتی، اونچی عمارتوں سے ٹکراتی، ہر سو خدا کی عظمت کا اعلان کر رہی تھی۔ ہر لفظ میں ایک خاص روحانی مٹھاس تھی جو روح کو جگاتی تھی۔ جب لا الہ الا اللہ کے آخری الفاظ ختم ہوئے اور ایک گہرا سکوت طاری ہونے لگا، ایک اور میکینک آواز نے اس خاموشی کو توڑا، اس کے موبائل الارم کی تیز دھن۔ اس نے لمبا سانس لیا اور نیم خوابدہ سی ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھیں رگڑتے ہوئے جیسے دنیا کے نئے منظر کو قبول کر رہی ہو۔ کھڑکی سے فجر کی ہلکی چاندنی چھن کر اندر آ رہی تھی، جس کے نازک وجود کو ایک نورانی حالے میں لپیٹ رہی تھی۔ بستر پر بیٹھتے ہی اس کے لبوں پر بے اختیار وہ جملہ مچل اٹھا جو ابھی کچھ لمحے قبل مسجد کے میناروں سے سنا کیا تھا، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ بستر سے نیچے اتری اور واش روم کی طرف گئی۔ تازہ وضو کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو چہرے پر ایک خاص تازگی اور سکون جھلک رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی جائے نماز بچھائی اور سفید دوپٹے کو احتیاط سے اوڑھ لیا۔ سفید حالے میں لپٹا اس کا پرسکون چہرہ اطمینان اور یقین کا مظہر تھا۔ اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ جب اس نے دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرا تو اس کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور اپنے رب سے سرگوشیاں کی۔ دعا کے بعد وہ پلٹی اور سب سے پہلے اپنے پاس رکھے قرآن پاک کو کھولا۔ اس کی روزانہ کی عادت تھی کہ وہ نماز کے فوراً بعد قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت کرتی۔ آج بھی وہ اپنے روزمرہ کے حصے کو پڑھنے لگی اور ہر لفظ پر گہرا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ پرسکون کیفیت میں تھی، اس کا ذہن اور دل قرآن پاک کی اولین الفاظ کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں سب سے پہلی جس آیات پر ٹھہریں، اس میں رب ذوالجلال اپنی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرما رہا تھا۔ سورۃ الکافرون آیت 47۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون کا باعث بنایا اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا، اور آیت کے گہرے مفہوم پر غور کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک ایسا لباس سے تشبیہ دی ہے جیسے لباس انسانی جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح رات اپنی تاریکی میں پوری کائنات، اس کی حرکات اور انسانی کمزوریوں کو چھپا لیتی ہے۔ یہ پردہ دار سکوت انسان کو دنیاوی مشاغل سے کاٹ کر آرام کی پناہ گاہ مہیا کرتا ہے، اور نیند کو سبات کہا گیا ہے، یعنی وہ وقفہ جو
عمل اور حرکت کو مکمل طور پر کاٹ دے، جس سے جسم کو حقیقی راحت اور سکون میسر آئے۔ نیند موت کی بہن ہے جو انسان کو ایک عارضی موت دیتی ہے تاکہ وہ دن کی مشقت کے لیے دوبارہ تازہ دم ہو سکے۔ نشور جب دن طلوع ہوتا ہے تو یہ گویا نئی زندگی کا اعلان ہوتا ہے۔ انسان اس عارضی موت یعنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے کاروبار، تجارت اور زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عمل دراصل اس حیات کے بعد موت کی یاد دہانی ہے، جہاں ہر ایک کو آخر کار رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ کبھی سوچا ہے اللہ اپنی رحمت کیسے بھیجتا ہے؟ وہ ایک دم نہیں برستا، وہ ایک دم نہیں برساتا، پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، ہلکی سی نرمی، چھوٹی سی آسانی، دل میں ایک لمحے کی امید۔ یہ سب اللہ کی ہوائیں ہیں، رحمت کی آمد کا اعلان۔ تمہاری زندگی میں بھی اگر معمولی آسانی نظر آئے، کوئی بات بوجھ کم کر دے، کوئی انسان دل کو تھوڑا سا سہارا دے جائے یا حالات تھوڑا سا نرم پڑ جائیں، تو سمجھ لو رحمت نے دروازے پر دستک دے دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ہوائیں بھیجتا ہوں اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے طور پر۔ وہ آسمان سے پانی طہور اتارتا ہے، ایسا پانی جو خود بھی پاک اور چھونے والی ہر چیز کو پاک کر دے۔ یہ صرف زمین کو نہیں دھوتا، یہ دلوں کو بھی دھوتا ہے۔ اندر کے گند، اندر کے بوجھ، اندر کے زخم، اس سب کی رحمت کی بارش سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کچھ غم انسان خود نہیں دھو سکتا، کچھ بوجھ کسی مشورے سے نہیں اترتے، کچھ تکلیفیں صرف اللہ کی بارش سے صاف ہوتی ہیں۔ وہ بارش جو اوپر سے آتی ہے، روح کو چھو لیتی ہے اور دل کو نئی زندگی دے دیتی ہے۔ اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی آسانی محسوس ہو تو اسے معمولی نہ سمجھنا۔ یہ وہ ہوا ہے جو بتاتی ہے کہ بارش راستے میں ہے۔ اللہ جب بارش بھیجتا ہے تو زمین بھی ہری ہو جاتی ہے اور دل بھی۔ بس ہواؤں کو پہچاننا سیکھو، وہی تو سب سے پہلی خوشخبری ہے۔ اسے فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی وہ دعا یاد آئی جو صبح بیدار ہونے پر پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما آمتنا وعلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ تشکر اور احسان مندی کے گہرے احساس سے اس کا دل بھرنے لگا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم تھا کہ اس نے آج بھی اسے یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر گزار ہو جانے والی، خواہ وہ اللہ کا فضل ہو یا کسی انسان کی مہربانی۔ وہ آگے بڑھی اور تلاوت جاری رکھی۔ اس آیات میں وہ ایک اور بڑا موضوع ناشکری ہے۔ اس میں ایک ناشکری یہ بھی شامل ہے کہ لوگ اللہ کی نعمت یعنی بارش کو پا کر بھی شکر ادا نہیں کرتے، اور جاہلیت کے دور کی طرح ایک کفر یہ بھی ہے کہ بارش کو مشیت الہی کی بجائے ستاروں کی گردش یا کسی اور سبب کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ قرآن کی آیت پر تدبر کرنا اور انہیں اپنی عملی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کرنا۔ ان آیات پر غور کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت، رزق اور برکت کے بارے میں اس کا ایمان مزید پختہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے خاندان، اپنی صحت اور تمام میسر موقع کے لیے شکر گزاری سے بھر چکی تھی۔ سورج کی پہلی خوبصورت روشنی کھڑکی کے شیشوں سے جھانکتی ہوئی اندر آئی اور اس کی چھوٹی میز پر ایک گرم سنہری چمک ڈالنے لگی۔ باہر پرندوں کا چہچہانا صبح کے پرسکون ماحول میں ایک میٹھی موسیقی کا اضافہ کر رہا تھا۔ زریش کا کمرہ چھوٹا تھا مگر سلیقے سے آراستہ۔ ہلکی سبز دیواریں آنکھوں کو سکون دیتی تھیں اور کونے میں آرام دہ بستر اس کی سادگی کا گواہ تھا۔ الماری میں چند سادہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے اور اسٹڈی ٹیبل پر دینی و ادبی کتابیں ایک ساتھ بکھری پڑی تھی جو اس کی دلچسپیوں کا فتح دیتی تھی۔
وہ اس وقت پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی قمیص اور سفید کھلے ٹراؤزر میں تھی۔ سفید دوپٹہ بے فکری سے شانوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ سیدھی باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ نالینی بیگم کے بھی پہلے ہی صبح کے ناشتے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ تازہ پکے ہوئے پراٹھوں اور گرم آملیٹوں کی خوشبو نے پورے گھر کی فضا کو مہکا رکھا تھا۔ کھانے کی میز پر اس کے ابو محمد ریان بیٹھے اپنے موبائل پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جبکہ اس کے بہن بھائی مریم اور احمد کسی گیم کے کردار پر گرم جوشی سے بحث کر رہے تھے۔ ان کی معصوم ہنسی اور باورچی خانے میں بھرنے والی چہل پہل اس گھر کی مکمل تصویر تھی۔ نالینی بیگم نے زرش کو دیکھ کر پیار بھری مسکراہٹ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امی، زریش نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نالینی بیگم نے فوراً جواب دیا اور کہا، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھا لو۔ اس کے ابو محمد ریان نے اسے دیکھا اور ایک باپ کی ولہانہ محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہے میری بچی؟ الحمدللہ ابا، اللہ کا شکر ہے، زریش نے جواب دیا اور بہن بھائیوں کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میز پر پراٹھے، آملیٹ اور تازہ کٹے ہوئے پھل بھرے ہوئے تھے۔ محمد ریان نے گفتگو کا آغاز ایک اہم بات سے کیا۔ بچوں، آج کی قرآنی آیت سورہ مائدہ آیت 77 سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ مریم نے تجسس سے پوچھا، بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد ریان مسکرائے اور وضاحت کی، بیٹا اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف حلال اور پاکیزہ غذا کھانی چاہیے، اور صرف حلال ہی نہیں بلکہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھانے پینے میں زیادتی اور ویسٹیج سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جسمانی اور اخلاقی دونوں طرح کی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ زریش نے باپ کی بات میں اضافہ کیا، اور ہمیں کھانے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نالینی بیگم نے سر ہلایا، بالکل ٹھیک کہا، چلو اب ناشتہ کرو اور اس کھانے کے لیے اللہ کا شکر گزار رہنا۔ ناشتے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے میں بنے چھوٹے سے سنک کے پاس پہنچ گئی اور نالینی بیگم کی مدد کرنے لگی۔ گرم پانی اس کے ہاتھوں پر گر رہا تھا، جو ایک سکون بخش احساس تھا۔ باہر محمد ریان، مریم اور احمد کو کالجز اور کام کے لیے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ زریش نے کچن پر ایک نگاہ ڈالی۔ نرم کریم رنگ کی سفید دیواریں خاص دلکشی لیے ہوئی تھی، جن میں سنہری بورڈ یوں چمکتے تھے جیسے حیدرآباد کی دھوپ چھاؤں والی پرانی مساجد ہوں۔ اس کے بائیں طرف لکڑی کی کابینٹیں رکھی تھیں، جن پر کیرلا کے خوبصورت پودوں، گلاب اور صنوبر کے درختوں کی نقش و نگار کی گئی تھی۔ اس کے سامنے پالش شدہ کریمی ماربل کاؤنٹر ٹاپس ایک کینوس کی طرح پھیلے ہوئے تھے، جو نالینی بیگم کے آرٹسٹک فن یعنی مزیدار کھانوں کے برش سٹروکس کے منتظر رہتے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے نرم نیلے اور سفید رنگوں میں نازک ہاتھ سے پینٹ سیرامک ٹائلیں دیوار پر رقص کر رہی تھیں، جو کولکتہ کے روایتی ڈیزائنز عنصر کو خوبصورتی کا لمس دے رہی تھی۔ اوپر رنگین شیشے سے بنی وینٹر چائن زیورات کی طرح جھول رہی تھی اور کمرے میں رنگوں کا ایک دلکش عکس ڈال رہی تھی۔ فرش پر ٹھنڈا بھورا مائل سفید ماربل ایک جھیل کی طرح چمک رہا تھا، جو گرم ہندوستانی آب و ہوا اور زندہ دل خاندانی اجتماعات کے لیے بہترین تھا۔ ہوا میں اب بھی روٹیوں اور ہلکی سی سالن کی خوشبو رچی بسی تھی۔ باورچی خانہ صاف ہونے کے بعد نالینی بیگم نے زریش کا رخ کیا۔ زریش، ان کی آواز میں ایک خاص دھیما پن تھا، اب تم 22 سال کی ہو چکی ہو۔ میں اور تمہارے ابا اب تمہارے لیے مناسب رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
زریش نے اپنے پیٹ میں ایک گرہ محسوس کی۔ وہ ہمیشہ اس گفتگو سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، اس خوف سے کہ اس کے والدین کسی ایسے شخص سے شادی نہ طے کر دیں جو اس سے وہ محبت نہ کرے جس کے وہ خواب دیکھتی تھی۔ اس نے پرستان کی شہزادیوں کی طرح مارگلا سے اترنے والے کوہ پیماؤں کے خواب تو نہیں دیکھے تھے، مگر ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی اپنی لائف پارٹنر سے کچھ توقعات تھیں اور وہ ان پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں سوچا امی، میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، میرا بس آخری سیمسٹر ہی رہ گیا ہے، اس نے احتیاط سے جواب دیا۔ تعلیم تو تم نکاح کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہو، امی نے فوراً کہا۔ زریش کے پیٹ میں گراہیں بڑھتی گئی۔ یہ امی کیا کہہ رہی تھی؟ ابھی تو صرف رشتے کی بات کی تھی اور اب فوراً نکاح؟ نالنی بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زریش کو خوف محسوس ہونے لگا، اس کے قدم لاشعوری طور پر پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ تیز تیز قدموں سے باورچی خانے سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں جانے لگی تھی کہ نالنی بیگم کی بات سن کر اس کے پاؤں وہیں جم گئے۔ امی کے الفاظ خلا میں معلق ہو گئے۔ زریش، تمہارے تایا نے عمر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہارے ابا اور میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا ہے۔ وہ دم ساتھے کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ نالنی بیگم چلتی ہوئی ان کے پاس آئیں۔ زریش، مجھے اور تمہارے بابا کو عمر تمہارے لیے پسند ہے۔ اگلے ہی سیکنڈز میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ نالنی بیگم افسوس سے سر ہلا کر رہ گئی۔ پچھلے 1 سال سے آنے والے سبھی پرپوزلز کو وہ اسی طرح رد کر چکی تھی۔ ایک قصہ اڑتے پنوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہو، ایک نوحہ شہد کے چھتوں کا جو فصل گل میں راکھ ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ جائے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے۔ تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم کریا جان کے پار گئے۔ یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ نرم آسمانی نیلے رنگ کی بینچ پر وہ تنہا بیٹھی تھی، جیسے سوچوں کے سمندر میں گم ہو گئی ہو۔ بینچ کی لکڑی کے تختوں پر دھوپ اور وقت کے گزرنے سے چاندی مائل بھوری رنگت آ چکی تھی، جو اس کی قدیم خوبصورتی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ بینچ 2 دیو ہیکل فیکس کے درختوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا، جن کی گھنی شاخیں ایک دوسرے کے گتھ کر بیلوں کی طرح آسمان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس کے سامنے زمرد کی طرح سبز گھاس کا ایک سبز قالین پھیلا ہوا تھا، جس میں رنگ برنگے پھول بندھے ہوئے تھے۔ یہ نازک پھول گرم حیدرآبادی ہوا میں آہستہ آہستہ جھولتے، گویا جھک کر سلام کر رہے ہوں۔ اس کے بائیں طرف ایک پرسکون پانی کا فوارہ ایک نرم راگ کا گار رہا تھا۔ پانی کی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ اس کے اعصاب کے لیے ایک لوری کی طرح تھی، جو اندرونی بے چینی کو تھوڑا کم کر رہی تھی۔ سورج کی روشنی پانی کی سطح پر رقص کرتی، جب قریبی کنکریٹ کے راستے پر پڑتی تو چمکتے ہوئے ہیرے بکھیر دیتی تھی۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک کنکریٹ کا گملہ ارغوانی اور گلابی پیٹونیاس کے لبالب بھرا تھا۔ ان کی نازک پنکھڑیاں رنگین آبشار کی طرح نیچے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے یونیورسٹی کی کریم رنگ کی اینٹوں کی دیواریں سر بلند تھی، جن پر سنہری محرابیں بنی تھیں جو دوپہر کی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ داغدار شیشے کی کھڑکیوں سے رنگین کرنیں چھن کر گھاس پر پڑ رہی تھی، جس سے مختلف نمونوں کا ایک کالیڈوسکوپ بنتا تھا جو اس کی ہر حرکت کے ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ طلبہ اس کے آس پاس سے گزرتے ہوئے اپنی کلاسوں کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی تیز چہچہاہٹ اور ہنسی ہوا میں ایک مخصوص جوش بھر رہی تھی۔ زریش نے گہرا سانس لیا اور اپنی سوچوں سے بالکل نکل کر سرسبز یونیورسٹی کے لان کو پار کر کے کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ اس کا ہلکے بھورے رنگ کا عبایا ہلکی ہلکی ہوا میں لہراتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کا سفید حجاب سلیقے سے سر پر سیٹ تھا
اور اس کے سفید جوتوں نے پتھر والے راستے پر ایک نرم کرچ کرچ کی آواز پیدا کی۔ وہ راستے میں ملنے والی کلاس فیلوز کو گرم جوشی سے مسکرا کر سلام کا جواب دیتی۔ اس کی آنکھیں مہربانی سے چمک اٹھتی۔ وہ صرف اپنی کلاس کی ہی نہیں بلکہ پوری یونیورسٹی کی فیورٹ تھی۔ اپنی ذہانت کے باعث وہ یونیورسٹی کی گولڈ میڈلسٹ تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ اس کی دوسروں کی دیکھ بھال کرنے والی فطرت اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ کسی کو بھی کوئی مدد چاہیے ہوتی، سب کی زبان پر صرف زریش ابراہیم کا نام ہوتا۔ اس نے گویا نہ کہنا سیکھا ہی نہ تھا۔ منہا خان اس کی سب سے اچھی دوست تھی، جس کی دوستی انٹر سائنس کالج ISC کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ منہاس کو ہمیشہ زریش کی اس مہربان فطرت پر لیکچر دینا اس کا سب سے پسندیدہ موضوع معلوم ہوتا تھا، حالانکہ وہ زریش کی اسی فطرت کی قدر بھی بہت کرتی تھی۔ زریش تیزی سے کلاس کی طرف بڑھتے ہوئے آج منہا سے ملنے کی امید کر رہی تھی۔ شاید منہا کی باتوں میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کی غیر متوقع گفتگو کو بھول سکے۔ وہ اپنے سائیکالوجی کے لیکچر کے لیے پرجوش تھی، خاص طور پر آج کا موضوع معاشرتی دباؤ اور ذہنی صحت۔ وہ اس موضوع کو اپنی عملی زندگی سے جوڑ کر دیکھ سکتی تھی۔ لیکچر ہال کے قریب پہنچتے ہی منہا نے ہاتھ ہلا کر اسے سلام کیا اور آس پاس کھڑی مختلف شعبوں کی طلبات کا ایک گروپ احترام اور تعریف سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سبھی زریش کے ہمدرد دل اور غیر معمولی ذہانت سے متاثر تھے۔ اس لمحے اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر مریم کا نام جگمگا رہا تھا۔ آپی، کل ذرا بھائی کی مہندی پر جانا ہے، امی کچھ خریداری کرنا چاہتی ہیں، آپ کو جلدی گھر آنے کو کہا ہے۔ اسے پھر سے صبح والی باتیں یاد آ گئی، جیسے اس کا دماغ بڑی کوشش سے انہیں بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مختصر اوکے کا میسج ٹائپ کیا اور فون واپس پاکٹ میں ڈال دیا۔ کلاسز کے بعد زریش منہا اور دیگر کلاس فیلوز کے ساتھ سماجی دباؤ اور مینٹل ہیلتھ کے موضوع پر ڈسکشن کرتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر نکلی اور شام کی گرم خوشگوار ہوا کا لطف لیتی گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کی ہلکی بھوری رنگ کی عبایا اور سفید حجاب اسے ایک خاص راحت اور اعتماد محسوس کرا رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے امی کو سلام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نالینی بیگم نے تیزی سے کہا، زریش مجھے ذرا زارا کی شادی کی تیاری کے سلسلے میں ضروری خریداری کرنی ہے۔ زریش نے حیرت سے پوچھا، پر امی، زارا بھائی کی شادی کی ساری شاپنگ تو بابا لکھنؤ سے کر چکے ہیں، اب کیا خریدنا رہ گیا ہے؟ نالینی بیگم نے خاص انداز میں منہ بنایا۔ بس تم لوگ ماں کو نہ سکھایا کرو، ہزار چیزیں ہیں خریدنے کی، بس کام سے بچنے کا بہانہ چاہیے۔ نواب زادیوں کو۔ پر امی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے، مریم نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ بس سب پتا ہے مجھے۔ نالینی بیگم کے لہجے میں ایسی سادگی تھی کہ زریش اور مریم بے اختیار کھلکھلاس پڑ کر ہنس پڑی۔ امی اور ان کی یہ پر مزاح باتیں، لیکن زریش نے جلدی سے موقع سنبھالا۔ لیکن امی، میں بہت تھک گئی ہوں اور یونیورسٹی کا بھی کچھ کام رہتا ہے، آپ مریم کو ساتھ لے جائیں۔ مریم نے شاکڈ نظروں سے زریش کو گھورا، جس نے اپنے گلے کی مصیبت اب اس کے گلے ڈال دی تھی۔ امی کے ساتھ دکانوں کے چکر لگانا کسی چیلنج سے کم نہیں تھا، اور زریش ہمیشہ یہ چیلنج کسی نہ کسی طرح مریم یا احمد کو منتقل کر دیتی تھی۔ احمد تو عموماً لڑکا ہوں کہہ کر بچ جاتا، اور مریم ہمیشہ ہی امی کے شاپنگ پارٹنر بن جاتی تھی۔ نالینی بیگم نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے زریش، تم آرام کرو اور کل کے لیے تیاریاں کرو، کل بھابھی اور بھائی صاحب بھی ہوں گے مہندی میں۔ امی، زریش تھکے ہوئے انداز میں کچھ کہنے لگی۔ نالینی بیگم کے قریب آئیں اور دھیمے سے کہا، تم ایک بار مل تو لو زریش، حمزہ بھی لکھنؤ سے لوٹ رہا ہے، کل وہ بھی ہوگا وہاں۔ زریش کا دل کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ نالینی بیگم اور مریم خریداری کے لیے روانہ ہو گئی اور وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے چاروں طرف پرسکون خاموشی تھی، مگر اس کے دل میں
ایک شدید بے چینی تھی۔ اس نے اپنی کتابوں کو بیڈ پر پھیلا دیا اور سیدھی لیٹ گئی۔ اس کے گہرے سیاہ بال کسی آبشار کی طرح نیچے لٹک رہے تھے۔ اس کے خیالات سیدھے اس کی آنے والی شادی کی طرف اور حمزہ کے ساتھ اس کے مستقبل کی طرف چلے گئے تھے۔ اسے سب کچھ غیر یقینی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کسی ایسے شخص سے نکاح میں جانے سے ڈرتی تھی جسے وہ نہیں جانتی، اور جو اس سے محبت نہ کرتا ہو وہ کسی بھی انچاہے رشتے میں بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ، اسے تو وہ بچپن سے جانتی تھی۔ تایا کا بیٹا، دادی کے گھر میں وہ سب ساتھ رہے تھے، مگر حمزہ کبھی وہ شخص نہیں ہو سکتا جیسا وہ چاہتی تھی۔ حمزہ حافظ قرآن ضرور تھا، پر شاید وہ قرآن کے مفہوم اور مقصد سے واقف نہیں تھا۔ وہ اس کی اور اس کے والدین کی نظر میں وہ بہت اچھا مسلمان تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تبلیغ میں جاتا تھا اور کئی لوگوں کو مسلمان کر چکا تھا۔ مگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں بنا سوچے سمجھے بے عزت کرنا اور اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ دین کے نام پر اپنے غصے کو جائز قرار دیتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی سمیر کی بیوی سونیا جب شادی کر کے آئی تو بہت ماڈرن تھی، مگر اب وہ مکمل پردہ کرتی تھی۔ زریش نے سونیا کے ہاتھوں پر کئی ایسے نشانات دیکھے جنہیں سب سے چھپانے کے بعد بھی وہ جانتی تھی کہ وہ کیسے آئے ہیں۔ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ حمزہ وہ شخص نہیں تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ وہ اللہ کے قریب تھی، اللہ سے محبت کرتی تھی۔ اسے دیندار مرد کی ہی خواہش تھی، مگر حمزہ وہ دیندار مرد نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ایسا مرد چاہیے تھا جو نرم گو ہو، دھیما لہجہ ہو، شائستہ انداز کا ہو، اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو، اس کے احکامات کو ماننے والا ہو، اور سب سے بڑھ کر اسے محبت کر کے اس کی زندگی کو جنت بنا دینے والا ہو۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ہمسفر اس دنیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آخرت میں بھی اس کی خواہش کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہاں تو ٹھیک ہے مگر آخرت میں اچھا انسان دینا اللہ۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک ننھا آنسو نکلا اور اس کی کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھی اور بے چینی کی حالت میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اس کا عکس پڑا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی ہلکی سی لالی تھی۔ وہ فطری طور پر نہایت دلکش تھی۔ اس کی جلد پر دودھیا رنگت کے ساتھ ہلکی سی سرخی تھی جو اسے ایک معصوم خوبصورتی بخشتی تھی۔ بڑی سیاہ اور خوابدہ آنکھیں جن کے گرد گہرے پلکوں کا گھنا حصار تھا، ایک گہری سوچ اور جذباتی کشمکش کو چھپائے ہوئے تھی۔ اس کا منہ چھوٹا اور نہایت موزوں تھا۔ اس نے اپنے سادہ پیلے اور سفید لباس میں بھی ایک بھرپور سلیقہ اور وقار برقرار رکھا ہوا تھا۔ اس کی کلائیوں پر موجود چاندی کی ہلکی چوڑیاں اس کی نزاکت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ وہ خود کو پرسکون اور سادہ لباس میں دیکھ کر بھی ایک اندرونی قوت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے پریشان چہرے کو دیکھا اور فوراً دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اب وہ مزید سوچوں میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنا صرف اور صرف اللہ کے پاس تھی۔ اس کی پناہ صرف اور صرف اللہ کے پاس تھی۔ اس نے نہایت بوجھل اور لرزتے ہوئے دل سے یہ دعا پڑھی جو اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سورہ الکافرون۔ اس دعا نے اس کے دل کو تھوڑا سا سکون دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور عصر کی نماز ادا کرنے چلی گئی۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تب انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم توسیع میں ہی دیر کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔